अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। आज जुमा है 17 फरवरी और हम आपके लिए लाए हैं बहुत सी खबरें, बहुत सी बातें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारी खबरें जो है वो अफसरदा हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुज़िश्ता रात पेश आने वाले एक ऐसे सानहे की जिसने पूरी कौम की रूह को झंझोड़ कर रख दिया है और हर शख्स को दोबारा उस कैफियत से दो चार होना पड़ा जिसके जख्म अभी तक मुकम्मल तौर पर भरे ही नहीं थे। एक बार फिर से पाक सरजमीन पर बेगुनाह और निहत्ते लोगों का खून बहाया गया। कल शाम लाल शाहबाज कलंदर के मजार पर होने वाले खुदकुश हमले में सिर्फ 70 से ज्यादा अमवात की खबर नहीं आई, बल्कि बेगुनाहों के खून में लपटा एक पैगाम भी आया जिसने कौम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा वो जो इंसान हाथ की नजर हो रहा है और दूसरा हिस्सा वो जो टीवी पर बैठकर इंसान हाथ की खबरें देखकर इस्तराब में मुब्तला है और परेशान है। और रात को जब ये खबर आई तो मैं भी इंतहाई अफसरदा थी और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करेंगे कल जाकर। फिर से वही दहशतगर्दी की लहर। अनम, हम लोग ये कहते आ रहे हैं, हम लोग ये बात करते आ रहे हैं, हम थक गए हैं अब ये बातें करते करते, ये ब्रेकिंग्स करते करते, ये सानेहात इन सदमात से दो चार होते होते। मतलब अब आप हमारी सूफीइज्म को भी निशाना बनाएंगे। पहले आपने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, फिर आपने हमारे बाजारों में, फिर आपने हमारी खवातीन को, फिर आपने हमारी फोर्सेस को, और जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने सेवन शरीफ में धमाका किया जिस वक्त धमाल हो रहा था, जिस वक्त लोग एक वजद की सी कैफियत में होते हैं और पता भी नहीं चल रहा है कि क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी फोर्सेस ने इन दहशतगर्दों का कला कमा किया है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी जगहों को अब निशाना बना रहे हैं, चाहे कोयटा का सरियाब रोड हो, चाहे शाह नूरानी का मजार हो, या फिर अब सेवन शरीफ हो। ये हमारे उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर इनके लिए, इनको ऐसा लगता है कि जाना बहुत आसान है, वहां पर लोग रूहानी तौर पर मौजूद होते हैं, वहां पर लोग दुआएं मांग रहे होते हैं, तो अब इनको कुछ नहीं मिला है तो ये हमारे सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों के हवाले से इससे पहले भी हमने बात की थी, और जब हमारे सामने सरियाब रोड का वाकया हुआ था, लाहौर पर माल रोड का वाकया हुआ था, तब भी हमने कहा था कि गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से अब हम मोहब्बत बांटेंगे और अब हम मैसेज देंगे कि हम पूरी कौम एक है। और जिसकी आला मिसाल ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब बिल्कुल कह दिया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कौम सब्र व तहम्मुल से यकजहती का मुजाहिरा करे, दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि कल रात को ही हम देखते हैं कि शहर कायद में जिस तरीके से लोगों को पकड़ा गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक हुए हैं, दोबारा से नेशनल एक्शन प्लान जो है वो रिएक्टिव होगा, दोबारा से एक कमेटी बनेगी, दोबारा से सोचने की जरूरत है। पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो। अब पाकिस्तान में हमारी तमाम तक खुशियों को बर्बाद करना नामुमकिन है। हम ऐसे धमाकों से नहीं डरेंगे। आज भी गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम यही मैसेज देंगे कि आप हमें मारते जाइए, लेकिन हम फिर खड़े होंगे और हम फिर साबित करेंगे कि हम एक मजबूत कौम है। बिल्कुल अमन का ये पैगाम जो है गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से आज भी जाएगा। लेकिन कल आने वाले इस अफसोसनाक वाकये के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों के मुल्क में ही औलिया और सूफिया कराम के मुकद्दस मुकामात को निशाना बनाने वाले आखिर चाहते क्या है। सूफीज़म जिसकी तारीख इंडो पाक में हजारों साल पुरानी है और बड़े बड़े सूफी जिनमें मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, अल गज़ाली, अल फराबी शामिल हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम का प्रचार किया और अमन का ही दर्ज दिया। पर आज उन्हीं के मज़ारों पर हमले होना एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। इसी सब पर आज के शो में बात होगी कि आखिर ये सूफी कौन थे और इनके पैगामात क्या थे। इसी हवाले से सबसे पहले देखेंगे सूफिया कराम की दावत और उनकी तबलीग में छुपा पैगाम अमन। सूफी के सोजो साज को मुश्किल है समझना, सूफी के सोजो साज को मुश्किल है समझना, इस इश्क के अंदाज को मुश्किल है समझना। और देखेंगे दरगाह लाल शाहबाज कलंदर की मुख्तसर सी तारीख। शाहबाज कलंदर की बात करें तो सबा आई हैव बीन टू दिस श्राइन और मैंने देखा था कि यहाँ पर हफ्ता हो, हफ्ते का कोई भी दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हर वक्त यहाँ पर इतना ही रश रहता है। खैर दहशतगर्दी का कल इसे निशाना बनाया गया और अब नजर डालेंगे गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर।
اور ان تمام اسٹوریز پر ہم آگے چل کر نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے جان لیتے ہیں کہ آج اخبارات کی شہ سرخیاں کیا کہہ رہی ہیں کل کے دھماکے کے بارے میں۔ ایکسپریس روزنامہ میرے پاس ہے اور ساری خبریں جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ لال شہباز قلندر کے حوالے سے ہی ہیں، اور ایکسپریس روزنامہ کی مین اور اہم لیڈ بھی یہی ہے کہ درگاہ لال شہباز قلندر پر دھمال کے دوران خودکش دھماکہ ہوا جس میں 72 زائرین شہید ہو گئے، جبکہ 250 سے زائد اس وقت زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ افسوسناک خبر آج ایکسپریس روزنامہ نے بھی اپنی مین لیڈ لگائی ہے، جس پر سب لوگوں کے اس وقت بیانات سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ہوں، چاہے آرمی چیف ہوں، سب نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ قوم پرسکون رہے، خون کے ایک ایک قطرے کا فوری حساب لیا جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بیانات تو سامنے آ رہے ہیں لیکن ایک ڈیولپمنٹ بھی اور ایک حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی جو بارڈر ہے تورخم، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ تھا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی بس بند ہی کر دیں آپ اس کو بارڈر کو نا۔ خیر، مین لیڈز میں یہی ثانیہ لال شہباز پر جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے مین لیڈ لگی ہوئی ہے کہ وہ حملہ آور کس طریقے سے گولڈن گیٹ سے جو ہے وہ درگاہ کے احاطے میں داخل ہوا، اور وہاں پر جو ہے وہ اس ٹائم پر دھمال جاری تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ مختلف جو ہے وہ ذرائع کہہ رہے ہیں جب ڈی این اے کی رپورٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ جی حملہ آور کوئی خاتون تھی، مطلب کہہ رہے ہیں کہ خاتون کے پلیس میں وہ اندر گئے تھے اور پھر وہاں پر انہوں نے حملہ اس کیا۔ طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے۔ تو خیر یہی تمام یہاں پر مین لیڈز ہیں، اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ میں یہاں پر بتا دیتی ہوں جو خبر لگی ہوئی ہے۔ ثانیہ 7 آج سندھ میں ہڑتال اور ملک گیر یوم سوگ کا اعلان ہے، 3 دن کے لیے یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، جبکہ اگر بات کی جائے پاکستانی سفیر جن کو جلیل عباس جیلانی کی جگہ تعین کیا گیا ہے اعزاز چودھری، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی اب جو شام کی جو جنگ ہے وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے تو اس کے اثرات پھر اب ہم پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، تو لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان سے پھر بھی ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ مل کر دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے۔ دیکھیں اتنی مصیبت کی گھڑی میں بھی ہم لوگ امن کا ہی پیغام پھیلا رہے ہیں۔ بالکل، اس وقت پر سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایکسپریس روزنامہ میں ساری جو خبریں ہیں وہ لال شہباز قلندر کے حوالے سے ہی ہے، اور یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ سرخ لباس پہننے کی وجہ سے وہ لال شہباز کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کا بھی بیان سامنے آ رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ لال شہباز قلندر کے مزار پر حملہ پاکستان کے مستقبل اور ترقی پر حملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں 5 روز کے اندر اتنے 8 دہشت گرد حملے کیے گئے ہیں جس میں 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تو 5 دنوں کے اندر دہشت گردی کی ایک بڑی لہر ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے پاکستان کا رخ کر چکی ہے، اور ہر دل اس وقت پریشان ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ تو تھی جناب خبریں اس حوالے سے۔ اچھا، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کے حملے، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ آواران میں فوجی قافلہ گشت پر تھا کہ دھماکہ ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں کیپٹن طہا، سپاہی کامران اور مہر جان بھی شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ بالکل، 13 فروری سے اس طرح کے یہ سارے دھماکے شروع ہوئے، 13 کو ہوا، پھر 16 کو بھی ہوا، پھر کس طریقے سے کبھی ججز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس میں ان کا جو ہے وہ ڈرائیور شہید ہو گیا، پھر آپ کبھی سریاب روڈ کو نشانہ بنا رہے ہیں، پھر آپ مال روڈ پہ دھماکے کر رہے ہیں۔ ایک دہشت گردی کی لہر جو ہے پورے ملک میں، اور اسی حوالے سے آج خبر بھی ہے، اور اس میں ہے کہ لال شہباز مزار دھماکہ نوڈیرو کے قریب 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 10 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اور خبر ہے، جبکہ آصف زرداری کا مراد علی شاہ کو فون، زخمیوں کے علاج کے لیے تمام سہولتیں بروئے کار لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اقدامات جاری کیے ہیں اور فوری طور پر کہا ہے کہ جتنی بھی ہر ممکن مدد ہو سکتی ہے تو زخمیوں کو وہاں پر پہنچایا جائے۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دادو کے اسپتالوں میں زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے، کچھ کو کراچی لایا گیا ہے، اور کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو سندھ حکومت کے پاس ہیلی کاپٹر اویلیبل نہیں تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جب صبح ہوگی تو C-130 طیارے جو پاک فضائیہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی، جبکہ پاک نیوی کے طیارے تو آلریڈی مدد کر ہی رہے تھے۔ تو یہ جو تمام باتیں میں بتا رہی ہوں یہ اس میں مینشن ہے، کیونکہ آج اوور آل خبر ہی ہمارے پاس صرف شہیدوں کی ہے، اوور آل خبر ہی ہمارے پاس سارے اخباروں میں ایک ہی بات ہے، اور بزنس ریکارڈر میں بھی سیم پکچر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مزید تفصیلات جو ہے وہ ہم آگے چل کر اپنے نمائندوں سے بھی جان لیں گے، کیونکہ اخبارات میں تو صرف یہ آپ کہہ لیں کہ خون کی خبریں ہیں،
लाशों की खबरें हैं, शहीदों की खबरें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम इस्लामाबाद का, जहां पर हमारे नुमाइंदे फैसल रजा मौजूद हैं। अफगानिस्तान सिफारत खाने के हुकाम की GHQ में तलबी हुई है। इस वक्त आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं कि अफगान हुकाम को अफगानिस्तान में छुपे 76 दहशतगर्दों की लिस्ट फराहम की गई है। इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले करे, पाकिस्तान का ऐसा कहना है। जी हाँ, बिल्कुल अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि अफगानिस्तान सिफारत खाने के हुकाम की GHQ में तलबी की गई है। अफगान हुकूमत को अफगानिस्तान में छुपे 76 दहशतगर्दों की लिस्ट भी फराहम कर दी गई है, जबकि इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले करे, ऐसा मौक़िफ़ सामने आया पाकिस्तान का। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आज के उसके नुमाइंदे फैसल रजा से। जी फैसल रजा, ये मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, अफगानिस्तान का क्या रिएक्शन है इस पे? जी बिल्कुल, दफ्तर खारजा की जानिब से जो है वो पाकिस्तानी हुक्काम ने फौरी तौर पर जो है वो अफ़गान सिफारतकारों को तलब किया है। अफ़गान सिफारतकार जो हैं वो उनको शदीद एहतजाज किया गया है पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे दहशत गर्दों की जानिब से पै दर पै जो सरहदी चौकियों पर हमले किए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो दहशत गर्दी की जा रही है। और अफ़गानिस्तान के वाज़े तौर पर जो सबूत हैं, इससे कबल अफ़गानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को जो है वो गुज़श्ता दिनों दफ्तर खारजा तलब किया गया था, और उन्हें एहतजाजी मरासले के साथ साथ वो सबूत भी फराहम किए गए थे, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, जो फुटप्रिंट्स थे दहशत गर्दों के, और उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात फराहम की गई थी। और पाकिस्तान ने मुतालबा किया था अफगानिस्तान से कि फौरी तौर पर इन दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज जो है वो पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि मुल्ला फजलुल्लाह और उन समेत जितने भी दहशत गर्द हैं जो कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके खुफिया पनाहगाहों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्द हमलों की, मुआशरे के अंदर इबाम फैलाने की, और मुख्तलिफ किस्म की डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है दहशत गर्दों की जानिब से। और पाकिस्तान की जो सरहदी चौकियों पर मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से सख्त पैगाम जो है वो अफगानिस्तान को पहुंचा दिया गया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है आर्मी चीफ अपडेट कर रहे थे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से बता रहे थे कि सरहदी चौकियों पर हमले के हवाले से डिप्टी हेड जो है यूसुफी साहब, उनको भी बुलाया गया और उनको भी आगाह किया गया है कि देखिए जी ये हो रहा है अफगानिस्तान की जानिब से। और इसके अलावा पाकिस्तान ने वाज़े अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि अब दहशत गर्दी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तो अफगानिस्तान कोऑपरेट करे। बहुत शुक्रिया आपका फैसल रज़ा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में होने वाले खुदकुश हमले के बाद तहकीकात इस वक्त जारी है। मजीद क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी। एहसन अब्बासी बताएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जब सुबह रोशनी हुई तो जो दीगर तफ्तीश कार रात गए मसरूफ़ अमल थे, शवाहिद इकट्ठा कर रहे थे, उनकी कुछ टीमें थीं जो बकिया शवाहिद जो है वो इकट्ठा करती हुई नजर आई। अब से कुछ देर कबल जो है वो राजा उमर खताब जो है वो यहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने रात जो IGSN AD ख्वाजा ने बयान दिया था कि बुरखा पहनी हुई जो है वो एक कह सकते हैं कि खातून जो थी वो खुद कुछ बम्बार थी, तो उनकी स्टेटमेंट पर एक सवालिया निशान उठाया। इन्होंने आए और दौरा किया, और दौरे के बाद इनका कहना यह था कि लगता ऐसा है कि जहाँ से धमाल दिया जा रहा था वहाँ से जो है वो शख्स दाखिल हुआ है, और ख़ुद कुछ बम्बार जो है वो मालूम ऐसा होता है जो अब तक शवाहिद इकट्ठा किए गए हैं कि वो एक मर्द था। मामलात जो है रात गए से यहाँ पे तफ्तीशकार देखने में आए, मसरूफ़ अमल रहे, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही थी, जिस्मानी आज़ा भी समेटे गए इस अहाते से दरगाह की, और इसके अलावा जो है वो दीगर जो चीज़ें मौजूद थी वो तमाम तर जो है वो इकट्ठा कर ली गई। BD की टीम जो है रात गए यहाँ पे मसरूफ़ अमल नज़र आई। जो जैकेट थी खुद कुछ बम्बार ने जो पहनी हुई थी, बताया जाता है 8 से 10 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मवाद उसमें था, बॉल बेरिंग्स थे, नट बोल्स थे, कील्स थी, जो कि BD की टीम ने जो है वो यहाँ से अहाते के मज़ार के अहाते से जो है वो जमा किए हैं शवाहिद, जिनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट सामने आएगी, और इसके अलावा जो यहाँ से अब तक जो तादाद हो चुकी है वो बताया जाता है कि 81 अफराद जो है इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं, जिसमें 20 अफराद जो है वो कम सिन बच्चों की है, 12 ख़वातीन है, जबकि बाकी जो है वो बुजुर्ग और मर्द हजरात हैं जो इस वाक़े में शहीद हुए। रात गए वज़ीर आला सिंध हैं सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने दौरा किया, और उनके हमरा जो IG सिंध और एडिशनल IG जो है सनाउल्लाह अब्बासी वो भी हमरा थे। रात एक आला सतह का इजलास हुआ, और उसमें जो है तहकीकात के हवाले से जो है CM सिंध ने अहकाम जारी किए कि जब तक मुकम्मल तौर पर तहकीकात नहीं हो जाती उस वक्त तक IG सिंध और एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी जो है वो 7 में ही मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके दौरे के बाद से ही जो है IG सिंध दोबारा मज़ार या इसके अतराफ़ में कहीं नज़र नहीं आए।
सहूलियात फराम करने के हवाले से जो है मीडिया से गुफ्तगू हुई तो CM सिंध का यही कहना था कि हर मुमकिन जो है वो सहूलियात फराम की जाएंगी। वज़ीर सेहत जो है वो भी उनके हमरा मौजूद थे। C-130 के ज़रिए जो है रात 7 अफराद को जो है PNS शिफा मुंतकिल किया गया। इसके अलावा अपनी मदद आपके तहत भी लोग जो है कराची के जिना सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे हैं, जिनमें कुछ अफराद जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। जबकि अगर मैं 7 शहर नवाबशाह और दीगर अजला की बात करूँ तो जो ज़ख्मी धमाके के बाद अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से रक्षा टैक्सी, खुली सुजुकी और मोटरसाइकिलों पे अपने अजीज़ व क़ारिब और प्यारों को लेकर रवाना हुए। तो उनमें से काफ़ी की तादाद ऐसी थी जो अस्पताल में दम तोड़ गए, क्योंकि आलीशान इमारतें जो हैं अस्पताल के नाम पे तो तामीर कर दी गई थी, लेकिन उन पे सहूलियात जो थी वो फराहम नहीं की गई थी, ना ही कुछ इक्विपमेंट उसमें मौजूद था। जबकि तमाम तर तख्तियाँ जो हैं वो देखने में आया, जो एक इनाग्रेशन के वक्त लगाई जाती हैं, वो तमाम तख्तियाँ जो हैं डिपार्टमेंट्स की मेडिकल वो मौजूद थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे SN अब्बासी 7 से तारीख़ हाल क्या थी ये तो हमने जाना। और अब रुक कर लेते हैं लाहौर का। बिल्कुल, लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान। से इनसे जानते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से लाहौर में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं। जी तारिक खान, लाहौर शहर की सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। अब तो वहाँ पर मुसलसल हाई अलर्ट है, क्या कैमरास को भी रिएक्टिव किया गया है दोबारा से? देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो काफ़ी टाइट हैं, क्योंकि पै दर पे जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हमले हुए हैं, ख़ासतौर पे लाहौर। अभी लाहौर के जो ज़ख्म हैं वो भी हरे थे, लेकिन 7 शरीफ का वाक़या हो गया। इसके साथ अगर हम ओवरऑल देखें लोगों में जो ख़ास अगर जहाँ तक अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं लोग, तो उसके साथ उनमें एक बात जो है वो भी सामने आ रही है कि इनमें आपस में एक जो बात चल रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ आवाम को भी इसमें शामिल होना होगा, क्योंकि अकेले सिक्योरिटी फोर्स शायद इनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाते हैं दहशतगर्द आवाम में। तो उनको चाहिए कि उनका अभी ख़ास तौर पे नज़र रखें और उनके साथ उनकी मदद करें। अगर हम सिक्योरिटी के देखें तो लाहौर में जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ओवरऑल वैसे भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन अब ज़्यादा कुछ अलर्ट कर दी गई है। अंदरून शहर में जो है वो जो मेन शाहराएँ हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी टाइट है, और जो मज़ारात हैं उन पर भी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई है। जो ख़ास तौर पे कल रात को बीबी पाक दामन का मज़ार है वहाँ जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन पुलिस के मुताबिक हम सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन ये इंतज़ामिया का अपना मामला है कि वो उसको खोलते हैं या बंद रखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनकी फ्राहम की जा रही है। जो ख़ास तौर पे वाक़या खुदकुश हमला हुआ था चेनिंग क्रॉस पे, उस हवाले से जो सिक्योरिटी मामलात हैं उस पर बड़ी तेज़ी के साथ पेश रफ्त हो रही है। सारे इलाके को जो ख़ास तौर पे माल रोड के करीब करबो जवाहर में है, वहाँ पे जो CCTV फुटेज है वो हासिल कर ली गई हैं। कई लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, और उसके हवाले ऐसे ख़ास तौर पर जो मुश्तबा अफराद हैं उनके हवाले से इनाम भी रखा गया है कि जैसे भी कोई किसी को पता चले तो वो बताएं, और ताकि जो ठीक है। तारिक खान सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं लाहौर में किस तरीके से सिक्योरिटी को जो कर दिया गया है, जबकि पाक दामन भी जो है बीबी पाक दामन उनके मज़ार को भी बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी के पेश नज़र। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज आपको बताते चलते हैं, जिसमें बात करेंगे 7 धमाके की ही, जिसकी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। धमाका खुदकुश था, जिसमें 8 से 10 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बारूदी मवाद में नट बोल्ट का भी इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बम धमाके के बाद एक खातून का सर भी मिला है, जिसके हवाले से जांच पड़ताल की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और इतना अफसोसनाक वाक़या है कि अब तो लफ्ज़ भी नहीं मिलते कि इस पे बोला क्या जाए। 7 की ही बात करेंगे, जहां लाल शहबाज कलंदर के मज़ार में धमाके पर हुकूमत सिंध ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। ताहम तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने 3 दिन के लिए तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने आज सिंध में हड़ताल की कॉल दी है, जबकि शहर कायद में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। दूसरी जानिब कराची के इलाके मंगूपीर में रेंजर्स से मुकाबले में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। सुपर हाईवे काठपुर के करीब रेंजर्स और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 अहलकार भी जख्मी हुए। देखिए, हमारी तीनों एंकर रीड्स और तीनों दहशतगर्दी और शहादत और इस पर मबनी है। बहुत अफसोस हो रहा है आज का शो करते हुए, यकीन नहीं आ रहा कि वही पाकिस्तान है जिसमें इतनी रौनकें अभी लौट गई थी, हम कितनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे। कितनी रिपोर्ट्स आ रही थी कि दहशतगर्दी के ग्राफ नीचे चले गए, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, यहाँ पर सरमायाकारी बढ़ रही है। तो क्या अज़ाइम हैं दहशतगर्दों के, इस सब पर आगे चलकर बात होगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे।
اور یسٹرڈے ٹاپ سٹوری آپ کو بتاتے ہیں سانحہ مال روڈ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. حساس ادارے نے دھماکے کے ماسٹر مائنڈ سمیت ملوث ملزمان کا سراغ لگا لیا. CTD نے مشکوک کالز کا سراغ لگا کر تشویش کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے. سہولت کاری کی نشاندہی پر 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کر دیا. حساس ادارے نے مال روڈ خودکش دھماکے میں ملوث کالعدم تنظیم کمانڈر کا پتہ لگا لیا. ذرائع کے مطابق جماعت الاحرار کے کمانڈر اختر خلیل عرف حسن اور امین دھماکے کے اہم کردار ہیں. کمانڈر اختر خلیل نے 4 دہشت گردوں کو لاہور اور 2 کو سیالکوٹ بھجوایا، جبکہ امین نے خودکش بمبار اور اس کے 3 ساتھیوں کو لاہور میں رہائش دی. CCTV جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم نے جیو فائنینسنگ کے ذریعے دھماکے کے وقت کی جانے والی موبائل کالز کا ریکارڈ حاصل کر لیا، جس کی بنیاد پر CTD اور حساس اداروں کی ٹیمیں جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع پہنچ گئی ہیں. CTD پنجاب نے دھماکے کے مبینہ سہولت کار کی نشاندہی پر 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا ہے. دوسری جانب پولیس اور حساس اداروں نے مال روڈ کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے 100 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا، جن میں افغانی بھی شامل ہیں. اور اب اخبارات کے ایڈیٹوریل میں کالمسٹ کیا لکھ رہے ہیں، اس پر نظر ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیس نعیم صاحب، سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم نفیس صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ یہ تو ہم آپ سے بالکل نہیں پوچھیں گے، کیونکہ جہاں پورے ملک میں ایک سوگ کی فضا ہے، جہاں ہر آنکھ اشوار ہے، تو حالات کسی کے بھی بہتر نہیں ہو سکتے اس وقت. جی ہاں نم بالکل. آپ یہ 5 روز میں 8 دھماکے، 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے. پاکستان کو اگر میں کہوں گا کہ 9/11 کی صورتحال سے گزر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اتنا برا حال. ابھی تو لاہور کے شہیدوں کی قبروں پر رکھے پھول نہیں مرجھائے تھے کہ یہ دھماکہ ہو گیا 7 شریف کا. اور گولڈن گیٹ سے انٹر ہوا ہے بمبار. ابھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ برقعے میں تھی، کوئی خاتون تھی یا مرد تھا، اور ایسے کمپارٹمنٹ میں جہاں خواتین اور بچے تھے وہاں جا کے اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے. اور اس میں بچوں کی بڑی تعداد، یعنی کہ 80 سے ابو جو ہے وہ فگر چاہ رہا ہے، ڈیتھ ٹول ریشو جو بڑھ گئی ہے، اور جہاں باغ ہو چکے ہیں. بہت بڑا ایک صورتحال ہے. ملک اس وقت بڑی پریشان کن صورتحال سے گزر رہا ہے. آرمی ابھی تازہ ترین خبروں میں آ گیا ہے کہ GHQ میں طلب کیا ہے افغان سفارت خانے کو کام کو، اور ان کو یعنی کہ سختی سے ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ہاں سے دہشت گردی، اور یہ 76 دہشت گردوں کی لسٹ انہیں فراہم کی گئی ہے کہ انہیں فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے یا تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن اب تک یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان اس وقت جو افغانستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی افغانستان کے حوالے سے ISPR نے، ان کے دفتر خارجہ نے بھی طلب کیا ان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو، انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے، لیکن صورتحال قابو میں ہونے پہ نہیں آ رہی ہے. آرمی چیف کا بڑا سخت بیان آیا. اس کے بعد دیکھا انہوں نے کہا کہ ایک لوگوں کے ایک قطرے کا ہم بدلہ لیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 35 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے لاسٹ نائٹ سے اب تک. جو ہے جو ہوئی ریشو کراچی میں دیکھ لیں آپ 11 دہشت گردوں کو مارا ہے. کاٹھور سے واپسی پر ان پر اٹیک ہوا رینجرز پہ، تو وہاں 7 مارے. تو بہرحال کارروائی تو ہو رہی ہے. اداریے یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ پر تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ایلینیٹ کرنے جا رہا تھا. سپر لیگ کو سبوتاج کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی تھی، لابنگ کی جا رہی تھی کہ ورلڈ کپ کا انعقاد پاکستان پہ نہ ہو. ریکارڈ پر یہ بیانات ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ ہوا ہے، اور پاکستان کو غیر معمولی اقدامات کرنے ناگزیر ہیں. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہی بات ہو گئی جو ہم ابھی پچھلے روز کر رہے تھے کہ بھارت کی اب اگلی اسٹریٹجی کیا بنے گی، کیونکہ اس کے سارے عزائم تو ہم نے خاک میں ملا دیے ہیں، خاص طور سے آئسولیشن کے. اچھا یہ بتائیں کہ اب اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اور یہ انہی 3-4 دنوں میں اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں. اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ مزید کوئی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر نیشنل طور پر عمل ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم فورسز تو ہیں، سندھ کی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے، سب کی ہے، لیکن کوئی ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ایسی فورس نہیں ہے جو کہ فرنٹ پہ آئے اور کہے کہ جی دس از اٹ. سبب بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، اور تمام اداریوں نے صرف اسی کو کوٹ کیا ہے کہ اب ہمیں دیکھیں دہشت گردی کی نئی لہر. اور جو اس میں یہ ہے ایکسپریس کا جو اداریہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ قومی یکجہتی سے ممکن ہے. اور یہ قومی یکجہتی کہاں چھپی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں چھپی ہے. جنگ یہ کہتا ہے کہ سرد موری کا جو آپ ایک رویہ ہے آپ کا اس کے امپلیمنٹیشن میں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے مکمل طور پر یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ایکشن لینا. یہ ہماری بقا کا سوال ہے. اب نہ یہاں پاناما کیس ہے، سیکنڈری چیز بن گئی ہے. ایشوز آپ کے جو آپ کے ہیں وہ ڈفرینسز ہیں وہ سب put it aside، پولیٹیکل ہیں چاہے کچھ بھی ہیں. اس وقت ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا ہوگا ہماری بقا کا چیلنج ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ اداریوں نے یہاں لکھا ہے. نفیس صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ماسکیٹو اسپرے کیا گیا تھا
دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وقتی طور پر سکون ہوا اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ پنپنا شروع ہو گئے ہیں, دوبارہ سے دہشت گرد تناتے پھرے, کہاں سے آ گیا اچانک سے اتنے یہ صحیح ہے نا. ابھی میں صبا سے بھی ڈسکس کر رہا تھا, ہم 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ نفیس بھائی آپ کچھ اچھی خبریں بھی لایا کریں, لایا کریں. ہم نے کہا کہ کراچی کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں, فیسٹیولز آ رہے ہیں, لٹریچر فیسٹیول ہو رہے ہیں, فیملی گالاز ہو رہے ہیں, ہم خود وہاں پارٹیسپیٹ کیا, وہاں گئے, اتنی اچھی فضا تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ اس سے بات کرنا, لیکن دہشت گردوں نے ہمیں اس پہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. اور بیدر پہ جو حادثات ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو ہمیں انہیں لازمی ڈسکس کرنا پڑا. ملٹری کورٹس کے حوالے سے آج ایڈیٹوریل کیا لکھ رہے ہیں؟ اب میرے خیال میں فوراً سے توسیع تو ہو جانی چاہیے. ملٹری کورٹس پر میں 2 چیزیں ایک چھوٹی سی بات میں ڈسکس کر لوں کہ جنگ نے تو اور یہ کہا ہے کہ دہشت گردی خاتمے کے لیے, اور دوسرے اداروں نے کہ ہمیں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے ملٹری کورٹ کی قیام کی حمایت کی ہے. لیکن ڈان نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل پہ لکھا ہے, اس نے ملٹری کورٹس ریوائول آن دا ہورائزن. انہوں نے کہا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ڈرافٹ بنا دیا ہے اور جو 3 سالہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے, یہ انہوں نے یہ کلیئر کہہ دیا کہ یہ کیاٹک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو کہ سرنڈر کر رہی ہے ڈیٹرمنٹ گورنمنٹ کے سامنے, لیڈرشپ, آرمی لیڈرشپ کے سامنے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی فائٹ مسٹ بی فاٹ آنریبلی. آپ ملٹری کوڈ کا قیام جو ہے وہ سب کی, ابھی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کیونکہ خود کچھ نہیں کر سکی ہے, لیجسلیشن نہیں کر سکی ہے, اصلاحات نہیں کر سکی ہے, وہ ملٹری کوڈ کے کور کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹیرین سے اداریے نے کہا ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں اس سے پہلے کہ یہ بل پارلیمنٹ میں آ جائے. وہاں وہ اپنی ول کو, اٹ ول ناٹ دیئر اون ول, اور وہ جو ہے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو وہ یہ اس بات کو, اسے روکیں, اس ایکشن کو. پارلیمنٹ سے تو فاٹا کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. قبائلی جو عمائدین ہیں ان کو جا کے جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم اصلاحات کے نفاذ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ترقی کے راستے بھی پہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پارلیمنٹ میں تو یہ حال ہے. جی ہاں, لیکن یہی کہا گیا نا کہ اب اگر ملٹری کورٹ کے قیام کے بعد دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن اداریہ کہہ رہا ہے, these are not my comments, وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسٹورشن آف کانسٹیٹیوشن اگر ایک مرتبہ ہو گئی تو پھر اس کے مختلف اینگلز نکلیں گے, آپ کو روکنا مشکل ہو جائے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی کو کچھ دوسری رائے نہیں ہے کہ ہونی چاہیے, لیکن کچھ ضابط اور اخلاق کے ساتھ. بالکل وقت کی ضرورت بھی ہے اس وقت, اور جیسے حالات ملک کے چل رہے ہیں, ہر بندہ, ہر شخص جو ہے وہ اس وقت اسی کیفیت میں مبتلا ہے کہ آگے کے آپ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. خیر, بہت شکریہ نفیس صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور بہت سے اہم ادارے جو تھے وہ آج زیر بحث لے کے آئے. دنیا بھر سے بھی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں, جس میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں اور ان کی کابینہ کے افراد جاتے جا رہے ہیں. امریکی صدر کی جانب سے وزیر میرٹھ کے لیے نامزد اینڈریو نے کابینہ سے اپنا نام واپس لے لیا. نامزد وزیر کو خدشہ تھا کہ امریکی سینٹ ان کی نامزدگی کی توثیق نہیں کرے گا. اور چیزوں کو ریسائیکل کر کے کس طرح سے میڈلز بناتے ہیں, یہی ہے ایک ترقی پسند قوم کی نشانیاں کہ وہ اپنی چیزوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں ریسائیکل کرتی ہے اور مزید استعمال. انہوں نے اپنے برے وقت سے بہت سیکھا ہے. خیر, شو میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد دیکھیں گے صوفیاء کرام کی تبلیغ میں چھپا پیغام امن. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ. اور آج کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. آج کے دن یعنی 17 فروری کو 1911 میں ہائیڈرو پلین نے پہلی بار بحری جہاز سے پرواز اور لینڈ کیا. بحری جہاز سے اڑنے اور واپس بحری جہاز پر لینڈ کرنے والے ہائیڈرو پلین کو گلین کرٹس اڑا رہے تھے. گلین کرٹس امریکی ہواباز ہیں جنہیں امریکہ کی ایئر کرافٹ انڈسٹری کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے. گلین کرٹس نے امریکہ کے شہر سین ڈیاگو میں بحری جہاز سے ہائیڈرو پلین اڑانے اور لینڈ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا. انہوں نے اپنا کیریئر سائیکل اور موٹر سائیکل بنانے سے شروع کیا. 1904 میں انہوں نے ایئر شپ کے انجن بنانا شروع کیے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں صوفیزم کی اور ان کے پیغام امن کی. برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے امن کا پیغام پھیلانے, لوگوں کو سلامتی کی جانب لانے اور ان کی زندگی کو سکون کا گہوارہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. لیکن اگر آج دیکھا جائے تو انہی صوفیاء کرام کے مزاروں پر, انہی کے احاطوں میں جو ہے وہ بم دھماکے ہو رہے ہیں. تو اب دہشت گردی کی لپیٹ میں یہ تمام چیزیں ہیں, اور اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان صوفیاء کرام کے پیغام امن کو آج دوبارہ زندہ کریں. صوفی کے سوز و ساز کو مشکل ہے سمجھنا,
सूफी के सोजो साज को मुश्किल है समझना, इस इश्क के अंदाज को मुश्किल है समझना। बर्रे सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद और सिंध फतह होने के बाद तबकाती निज़ाम के बायस यहाँ मौजूद बेचैनी और मुआशरती नाहमवारी को ख़त्म करना उस वक्त के हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ऐसे मुआशरे में जहाँ लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ ज़ात पात की बुनियाद पर तकसीम हो चुकी थी, ऐसे में सूफियाए कराम ने तमाम लोगों को अमन, बराबरी और मुसावात का दर्स दिया और ये बावर कराया कि इस दुनिया का अमन दूसरों से छीनने की बजाय दूसरों को अता करने में है। ये कौन है क्या बन के आया है यहाँ देखो, ये कौन है क्या बन के आया है यहाँ देखो, मोहब्बत के इस मजाज को मुश्किल है समझना। सूफियाए कराम ने खित्ते में अमन व अमान और मोहब्बत को इतना आम किया कि हर कोई उनकी ज़ात से फ़ायदा समेटने लगा। सिलसिला चलता रहा और बढ़ता रहा। बहुत जल्द सिंध के लोगों के दिलों में सूफियाए कराम ने अपनी जगह बना ली। इन सूफियाए कराम में लाल शहबाज कलंदर, सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ बिठाई शामिल हैं। कितना पुरसुकून होता है सूफीज़म और कितने खूबसूरत इनके पैगामात होते हैं, और आज इसी सब पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद देखेंगे दरगाह लाल शहबाज कलंदर की मुख्तसर तारीख। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको ताज़ा खबर से आगाह करें कि लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर धमाके के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। बड़ी तादाद में लोग सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को पीछे धकेलते हुए मज़ार में दाखिल हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा, महकमा औकाफ के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन सिक्योरिटी बैरियर तोड़कर मज़ार में दाखिल हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उनमें इस वक्त जोश है, गम और गुस्सा है, तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त शोर शराबा आप मेरे पीछे देख रही होंगी। मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सुबह फजर की नमाज के बाद से जो है सरापा एहतजाज थी। उन मुजाहिरीन का कहना ये था, जो ज़ायरीन है, इलाका मकीन है, उनका कहना ये था कि महकमा औकाफ से जो है इस दरगाह को वापस लेके जो है मज़ार की इंतज़ामिया के हवाले किया जाए। हज़ारों साल से जो है ये लोग कहते हैं कि हज़ारों साल से जो है हम लोग इस दरगाह की हिफाजत करते आए हैं। ऐसा कोई वाक़या जो है रुनुमा नहीं हुआ, लेकिन जब से जो है महकमा औकाफ के हवाले किया गया उसके बाद से जो है सिक्योरिटी के जो है मसाइल यहाँ पर हैं। मुतालबात करते हैं सिक्योरिटी फराम की जाए, तो सिक्योरिटी फराम नहीं की जाती। तो उसी हवाले से जो है ये उसी सिलसिले की घड़ी है जिस पे आज सरापा एहतजाज थे, वाक़े का अफसोस कर रहे थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। और उसके बाद उनकी रोकने के लिए जो है पुलिस की एक भारी नफरी को तैनात किया गया था। CM सिंध और एडिशनल IG समेत IG सिंध AD ख्वाजा जो है उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन वो तमाम दावे जो है वो अभी हमने देखा, मनाजिर देखे कि ज़ायरीन ने जो अपने पैरों तले रोंद के जो है उस हिसार को तोड़ा और मज़ार दरगाह के अंदर दाखिल हुए। जो अतराफ में मौजूद पुलिस का हिसार सख्त पहरा खड़ा किया गया था, जिनमें जो है शेलिंग के भी इंतजाम किए गए थे। लेकिन जैसे ही मुजाहिरीन धक्के दे के अंदर घुसे हैं तो वो तमाम नफरी जो थी वो मौके से फरार हुई है और उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो मीडिया को रिकॉर्ड कराया है। अब से मेरे पीछे जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात का अमल किया जा रहा है। इन ज़ायरीन को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक मुकम्मल सिक्योरिटी लैब्स है। जो मनाजिर है, किसी शख्स को जो है वो आने की इजाज़त नहीं दी थी और अचानक जो है वो एक रेला जो है वो अंदर दाखिल हुआ है। कौन इसमें मशकूक शख्स है, कौन मुश्तबा है, किसी की जो है वो शनाख्त मुमकिन नहीं है। ये इस वक्त जो है वो दरगाह के मनाजिर हैं। जी, ये एक और जो है गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि AD ख्वाजा ने तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम किए, उसके बावजूद जो है ज़ायरीन और इलाका मकीन जो है काफ़ी ज़्यादा इश्तियाल अंगेज है। तो उसी के ऊपर जो है वो हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल है वहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि अभी AD ख्वाजा इस वक्त कहाँ है? इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वो आए हैं खुद? जी बिल्कुल, CM सिंध जब यहाँ पर पहुँचे थे सैयद मुराद अली शाह, तो उनके हमरा जो है वो सिंध हुकूमत के जो है दीगर नुमाइंदगान भी थे। IG सिंध AD ख्वाजा थे, सनाउल्लाह अब्बासी थे। तफसीली दौरा किया उन्होंने और जो तफ्तीश कार, जो मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकार यहाँ पे तफ्तीश के अमल में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे थे, उनसे इब्तदाई मालूमात हासिल की। उसके बाद जो है वो जो तहसील में जो एक अस्पताल कायम है वहाँ गए, वहाँ ज़ख्मियों से जो है वो अयादत की और हर मुमकिन ताउन की
یقین دہانی کرائی. اس کے بعد جو ہے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس ہی جو ہے قریبی ایک عالیشان عمارت میں جو ہے وہ رات کے کھانے کے ساتھ ایک اجلاس ہوا جس میں ان کو بریفنگ دی گئی, اور اس کے بعد سی ایم سندھ نے احکامات جاری کیے آئی جی سندھ اور ثناء اللہ عباسی کو کہ وہ اس وقت تک 7 شریف میں موجود رہیں جب تک مکمل صورتحال جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو جاتی. لیکن اس کے ساتھ ہی جو سی ایم سندھ کے ساتھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ جب روانہ ہوئے تھے پولیس کے دونوں اعلیٰ افسر, اس کے بعد سے جو ہے 7 میں نظر نہیں آئے. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد سے جو ہے وہ 7 میں نظر نہیں آئے ہیں, جبکہ آئی جی سندھ جو ہے علی خواجہ کی جانب سے کافی انتظامات کیے گئے تھے اور مکمل طور پر یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کسی قسم کا مزید میس اپ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ زائرین کس طریقے سے غم و غصے کا شکار ہیں اور تمام بیریئرز توڑ کر وہ اندر داخل ہو گئے 7 شریف میں, اور یہ ایک اور سیکیورٹی رسک ہے کیونکہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی شامل ہو کہ کوئی مزید مشتبہ شخص. بالکل ایسا ہی ہے, اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آج صبح وہاں پر معمول کے مطابق نعرہ بھی بجایا گیا ہے, تو لوگوں کے اندر جو جوش ہے, ان کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ آپ نے دیکھا, اس حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. اب بڑھتے ہیں کچھ اس پہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں صوفیزم کے حوالے سے, اور ہمارے صوفیوں نے جو امن کا پیغام دیا ہے, سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسکالر بکار عظیمی صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس کا مقصد امن, پیار, محبت اور یگانے گت, دوسروں کا خیال, پڑوسیوں کا خیال, غیر جو مذہب ہیں ان کا خیال. ہمارے اپنے ساتھ ہی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انتہائی درجہ افسوسناک ہے اور بہت ہی شدید ایک دکھ کی اور ایک کرب کی ایک لہر ہے جو سارے وجود میں اور ساری قوم کو جس نے متاثر کیا ہے. خاص طور پہ دیکھیں, انسانی جان تو ایک آدمی کی جان بھی اللہ کے رسول نے محترم قرار دی ہے. پھر وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا, دین اسلام کی تبلیغ کی, اور جنہوں نے معاشرے کی تشکیل کی. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو اچھی باتیں ہیں نا, جی ہمارے اندر اخلاص ہے, بھائی چارہ ہے, رواداری ہے, یہ صوفیوں میں سے تو ہم نے سیکھا ہے. بالکل انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. جی, ورنہ آپ دیکھیں کہ مختلف عناصر سے ملے ہوئے, مختلف لسانی, مختلف نسلی, لیکن کیسے آپس میں سب مل جل کے رہتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صوفیانہ تعلیمات کے اثرات ہیں, اور صوفیہ کرام نے, اولیاء اللہ نے کبھی کوئی زور زبردستی سے کام نہیں لیا. لا اکراہ فی الدین, لکم دینکم ولی دین. دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اور تمہارے ساتھ تمہارا دین, ہمارے ساتھ ہمارا دین. یہ جو قرآن نے ایک گائیڈ لائن فراہم کی ہے, صوفیہ نے اس کو پیش نظر رکھ کر دین اسلام کی تبلیغ کی. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ صوفیہ کی آپ کمال دیکھیے کہ انہوں نے ایک طرف تو دین اسلام کی تبلیغ کی, لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی. اچھا, جن لوگوں نے ان کی صحبت میں رہ کے ان کی دعوت پہ مجھ سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا, ان کو تو ان ہستیوں کا عقیدت مند ہونا ہی تھا. جی, لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, ہندو, سکھ, عیسائی, وہ بھی ان کے عقیدت مند بنے. بے شک. آپ یہ دیکھیں کہ کیا انسان دوستی ہے, اور کیا اعلیٰ انسانیت کے کیا اعلیٰ اوصاف ہیں کہ ہر مذہب کا ماننے والا اولیاء اللہ کا عقیدت مند ہے. اور آپ اجمیر شریف چلے جائیں, لال شہباز قلندر کے مزار پہ چلے جائیں, حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پہ چلے جائیں, آپ کو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ عقیدت مند ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائے گا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل رات کو لال شہباز قلندر پر یہ دھماکہ پیش آیا, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا شاہ نورانی پر بھی, پھر داتا گنج بخش پر بھی. یہ مختلف مزار ہیں جن کے اوپر دہشت گردی کے حملے کیے جا رہے ہیں, اور یہ پچھلے گزشتہ کافی ٹائم سے ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے عرصے جو ہے وہ اس طرح ان پر حملہ کیا جاتا ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کہ انہیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کا پیغام لوگوں تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہا, یا دہشت گردوں کو کچھ خدشات ہیں کہ صوفیزم کے بارے میں ان کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ سکتی ہے؟ جن لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے ان کو صوفیزم سے خوف ہے, وہ ڈرتے ہیں, اس لیے کہ ان کا پیغام نفرت کا پیغام ہے. اولیاء اللہ کا, صوفیہ کرام کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے, انسان دوستی کا پیغام ہے. یہ جو لوگوں کو مارنا, بم دھماکے, گولیاں, یہ تو نفرت کے پھیلانے والے لوگ ہیں. جی, صوفیہ کی تعلیمات پاکستانی قوم کو متحد اور متفق رکھ سکتی ہیں, اور رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ ان مراکز پہ حملہ کیجئے
اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شدید دکھ میں مبتلا کیا جائے, لوگوں کو اشتعال دلایا جائے. دیکھیں ہمارے ملک میں, ہماری قوم میں کوئی سیکٹیرین ایسا کوئی بڑا تفرقہ نہیں ہے. بالکل ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک گلی محلے میں ہم سب ساتھ رہتے ہیں, مختلف مسالک کے ماننے والے. ہماری انٹر میرجز ہیں آپس میں. جی اب ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے کئی اسلامی ممالک میں کیا ہوا ہے, ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو اور اتفاق کو توڑا جائے. اس کے لیے ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے. اب آپ ایک بزرگ ہستی کے درگاہ پہ حملہ کر دیں, جی غم و غصے کی کتنی بڑی لہر اٹھے گی. بالکل. اب ذرا سی بھی کوئی اس کی ہینڈلنگ میں کوتاہی ہو جائے تو یہ جو غم و غصے کی لہر ہے یہ کسی وقت بھی کسی بڑے ابال میں تبدیل ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. تو ہمارے دشمن کا مقصد یہ ہے کہ صوفیہ کے مراکز کو ٹارگٹ کر کے قوم کو شدید اشتعال میں لایا جائے, لوگ غصے میں آئیں, اور پھر کوئی ایسی بات ہو جس سے ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے میں ان کے لیے آسانیاں ہوں. اس کا حل یہ ہے کہ اس موقع پر بھی ہم آپس میں امن برقرار رکھیں, اتحاد برقرار رکھیں, اپنے دشمن کو پہچانیں اور دشمن کی چالوں کو پہچانیں کہ اس کی چالیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. دشمن کی چالیں یہ ہیں کہ وہ ہمارے ایسے اداروں پہ حملہ کر کے, ایسی ہستیوں پر حملہ کر کے ہمارے اندر پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے, ہمارے اندر انتشار ڈلوانا چاہتا ہے. اب ہمارا جواب ہونا چاہیے اتحاد اور اتفاق, اور اس مشکل صورتحال سے کیسے نکلا جائے, اس کا سامنا کیسے کیا جائے اور اسے نکلا کیسے جائے. اس کے لیے قوم کی بہت اچھی تربیت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی دیکھیں مشکلات جو ہے نا وہ قوموں کے اوپر آتی ہیں. جس قوم نے زیادہ آگے بڑھنا ہوتا ہے اس کی زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. آزمائشیں آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں, مشکلات آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں, لیکن ان مشکلات میں اگر آپ بکھر جائیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی. آپ ان مشکلات میں دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں کیسے ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے, ہمیں کیسے ان مصائب میں صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. جی بالکل, آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کروں گی. 2 ہفتے پہلے امام کعبہ نے بھی ایک بیان دیا تھا, اور انہوں نے بلکہ جمعے کے خطبے کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ اس پہ جو بھی لوگ اس طرح سے اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں وہ ہمیں بانٹنے کے لیے پھیلا رہے ہیں, تو ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے اور ہمیں یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا, دین اسلام ان تمام یہ جو جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, مسلمانوں کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں ہمارا مذہب ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے مت ہو, ٹکڑے مت ہو. دشمن ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے, اور ہمارے پاس تو قرآن پاک کی صورت میں پوری ہدایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں, سنت مبارکہ کی صورت میں, اسوہ حسنہ کی صورت میں پورا نمونہ عمل موجود ہے. قرآن کتاب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معلم ہیں. بالکل. تو اور اس کو پورا سکھانے والے ہیں ہمیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری رہتی دنیا تک کے لیے درس چھوڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اللہ کی عبادت کرنی ہے, ایک اللہ کی عبادت, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, کتاب اور سنت پر عمل, اور لوگوں کا احترام, انسانیت کا احترام. ایک انسان کی جان کو کتنا عزت اور احترام اور توقیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. یہ ہم سب روز پڑھتے ہیں کتابوں میں. تو جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں, جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں, اور وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے, وہ اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اسلامی تعلیمات سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں کسی کو بھی اپنے نظریات لوگوں کو پیش کرنے کا حق ہے, ہر ایک کو حق ہے, چاہے وہ کچھ بھی نظریہ ہو, کوئی بھی مسلک ہو, کوئی نظریہ ہو, کوئی مذہبی نظریہ ہو, کوئی غیر مذہبی نظریہ ہو, مارکسزم ہو, کمیونزم ہو, کوئی عام سی باتیں ہوں, ہر ایک کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق ہے. آپ نظریہ پیش کیجئے, لوگوں کے سامنے لائیے, دلیل سے بات کیجئے. آپ دلیل سے بات کیجئے, جو لوگ آپ کی بات سنیں
ان کی بھی رسپیکٹ ہے, جو آپ سے ڈس ایگری کریں ان کی بھی رسپیکٹ ہے, چلیں. جو آپ سے ڈس ایگری کریں ان کو آپ گولیوں سے اڑا دیں, ان کو بم سے اڑا دیں, تو ایسا تو نہیں ہے. یہ تو ہوتا آ رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے, لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورت ترجمے کے اندر یہ آپ نے ہدایت انسانیت کے لیے دے دی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بہت ہی زبردست باتیں اور بہت ہی پیارا پیغام جو صوفیزم کا تھا وہ آپ کی زبانی جو ہے وہ ہم تک پہنچا. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر سے ہم رخ کریں گے احسن عباسی کی جانب, جو اس وقت لال شہباز قلندر کی مزار پر موجود ہیں. ان سے مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے, احسن اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, اس وقت میں مزار کے احاطے میں موجود ہوں جہاں سے زائرین جو ہے وہ درگاہ کی جانب جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ زائرین جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس وقت درگاہ کے اندر موجود ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے محکمہ اوقاف سے جو ہے درگاہ کی ذمہ داری واپس لے کے جو ہے انتظامیہ کے حوالے کی جائے, تاکہ ایسا جو واقعہ پیش آیا ہے, ہزاروں سال سے ان کے باپ دادا اس درگاہ کی نگرانی کرتے آ رہے ہیں, ذمہ داری اٹھاتے آ رہے ہیں, کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس پہ شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. سراپا احتجاج ہیں, جبکہ ان تمام تر معاملات کو روکنے کے لیے درگاہ کو مکمل طور پہ دیکھا گیا کہ کارڈن کیا گیا تھا تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پر داخل نہ ہو. لیکن تمام جو اس کے لیے احصار پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اس کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ تمام زائرین جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں. پولیس جو موجود تھی وہ موقع سے فوری طور پہ جو ہے فرار ہو گئی. پولیس کی جانب سے کوئی ذمہ دار شخص جو ہے وہ یہاں پر ایسا پڑھا لکھا معلوم نہیں ہوتا جو کہ اس وقت جو ہے ان سے مذاکرات کرے. دو جو ہے وہ ڈی ایس پی لیول کے افسران یہاں پر موجود تھے, وہ آئے تھے مظاہرین سے مذاکرات کے لیے, لیکن مذاکرات ناکام ہوئے. مظاہرین نے ان کے تمام تر جو گفتگو تھی اس کو رد کی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پولیس جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گئی. ایڈیشنل آئی جی وزیر اعلیٰ سندھ تمام تر جو ہے اعلیٰ حکام کی جانب سے احکامات تھے کہ سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں, غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں جو کہ پہلے دیکھنے میں آنے چاہیے تھے. وہ انتظامات کے دعوے کیے, لیکن ابھی وہ تمام تر جو دعوے تھے وہ پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ تمام زائرین جو ہے جو سراپا احتجاج تھے وہ داخل ہوئے ہیں اور اس وقت بھی مزار کے اندر موجود ہیں, جبکہ پولیس جو ہے وہ مزار سے باہر جا چکی ہے. جی اچھا احسن عباسی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ ان کے وہ مطالبات کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں اور پولیس کہاں غائب ہو گئی ہے؟ دیکھیں پولیس جو ہے وہ تقریباً 500 کے قریب جوان اور افسران جو ہے رات سے یہاں پر تعینات تھے. جب واقعہ پیش آیا بعد نماز مغرب دھمال کے بعد ہی یہ دھماکہ ہوا, جس میں اب تک بتایا جاتا ہے کہ 81 افراد جو ہے وہ واقعے میں شہید ہوئے, 20 بچے 12 خواتین, جبکہ باقی مرد اور بزرگ حضرات تھے اس واقعے میں جو شہید ہوئے, جس میں 76 کی جو ہے وہ لسٹ سرکار کی جانب سے جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. 15 بھی لاشیں ایسی ہیں جو ان آئیڈینٹیفائی ہیں, ان کی شناخت نہیں ہو سکی, ڈی این اے کے لیے ان کے سیمپلز لے لیے گئے ہیں. خود کچھ بمبار کے حوالے سے جو سی ایم سندھ کو آئی جی سندھ نے ابتدائی معلومات فراہم کی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی عورت ہے جو خود کچھ بمبار تھی, لیکن آج راجہ عمر خطاب نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی مرد ہے جو خود کچھ بمبار ہے. تو ابھی تک یہی فیصلہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ نہیں کر پائے کہ آیا جو خود کچھ بمبار تھا وہ مرد تھی یا عورت تھی. دوسری جانب جو ہے واک تھرو گیٹس کے مطالبات کیے گئے تھے. واک تھرو گیٹ جو ہے دو یہاں پر مزار میں ہمیں نظر آئے جو کہ ناکارہ ہیں, ایک کونے پہ پڑے ہوئے نظر آئے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, غیر معمولی انتظامات ہونے چاہیے تھے. سیکیورٹی کے جمعرات کے روز جو ہے وہ عام دنوں کے مناسبت سے جو ہے وہ زیادہ رش دیکھا جاتا ہے, لیکن 8 سے 10 عینی شاہدین نے بتایا جب ہم یہاں 7 پہنچے تو 8 سے 10 جوان تھے جو اطراف میں موجود تھے. کوئی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا, سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ مامور نظر نہیں آئے. دھماکہ ہوا اس کے بعد جو ہے افراتفری کا ماحول تھا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں سے اپنے عزیز و قارب پیاروں کو جو ہے وہ منتقل کرنے لگے. رکشہ, ٹیکسی, موٹر سائیکل, کھلی سوزوکی جو ہاتھ لگا اس پہ جو ہے زخمی کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا, جس میں افسوسناک واقعے میں جو ہے اب تک بتایا جاتا ہے کہ 81 افراد جو ہے وہ اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ بھاری تعداد میں سیکیورٹی رات سے تعینات تھی. رینجرز, آرمی کے بھاری دستے جو ہے وہ پہنچے جنہوں نے فوری طور پہ صورتحال کو کنٹرول کیا. طبی امداد فراہم کی گئی, وزیر اعلیٰ نے دعوے کیے, لیکن رات وزیر اعلیٰ نے جو ہے احکامات دیے تھے کہ تمام تر سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ فل پروف رہے, لیکن اب ایسے کچھ جو دعوے رات بھر کیے گئے وہ ایسے مناظر جو ہیں وہ اب دیکھنے میں نہیں آ رہے. تمام تر دعووں کو جو ہے وہ اپنے پیروں تلے رون دیا ہے یہاں کے زائرین علاقہ مکینوں نے. جی
ایسا نہیں بتائے گا کہ پولیس کا کوئی اہلکار اس وقت اگر آپ کے آس پاس موجود ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان سے جانیں، ان سے بات کریں اور پوچھیں کہ یہ تمام تر سچویشن کو کون کنٹرول میں لے کر آئے گا، کیونکہ اس وقت مظاہرین تو بہت زیادہ غم و غصے کا شکار ہے۔ جی بالکل، دیکھیں اگر میرے کیمرامین ساجد کمال کچھ مناظر دکھا سکیں میرے اطراف کے، تو ہر طرف جو ہے صرف زائرین اور جو علاقہ مکین ہیں وہی آپ کو کیمرے کی آنکھ میں نظر آئیں گے، اور اتنی ہی تعداد میں سیکیورٹی تعینات تھی ان تمام حصوں میں مزار کے احاطے میں۔ لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے جس کو تعینات کیا گیا تھا۔ جیسے ہی زائرین اس پولیس کے حصار کو توڑ کے واپس آئے ہیں تو فوری طور پہ دیکھا گیا ہے پولیس فوری طور پہ جو ہے فرار ہوئی ہے۔ کوئی جوان اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تمام جو باہر بازار بنا ہوا ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس بازار میں موجود ہے۔ جی کی بھاری نفری بازار میں موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں آج نیوز کی سکرین پر بھی صورتحال بگڑتے ہوئے۔ ایسا یہ بتائیں، پولیس تو غائب ہو گئی ہے، بازار میں موجود ہے، 500 اہلکار تھے بالکل غائب ہو گئے، یہ بتائیں کوئی رضاکار وہاں پر موجود ہے، کوئی این جی اوز موجود ہیں، کوئی دیگر لوگ ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس وقت تک کی اگر صورتحال ہو، کوئی رضاکار جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، انتظامیہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، حکومتی جو ادارہ ہے محکمہ اوقاف اس کی جانب سے رات بھر جو ہے لوگ حرکت میں نظر آئے، ان کے جو رضاکار تھے، ان کے تعینات لوگ تھے وہ بھی اب اس وقت موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مزار کے احاطے میں مزار میں موجود ہے، درگاہ کے چاروں طرف جو ہے وہی زائرین ہیں جو سراپا احتجاج ہیں۔ جی عباسی یہ بتائے گا کہ جمعرات کے دن تو ویسے ہی یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، عام دنوں میں کیا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا رش ہوتا ہے، کتنی تعداد میں زائرین جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں عام دنوں میں جو ہے یہاں پر عقیدت مند منت مرادیں لے کے جو آتے ہیں ان کی بتائی جاتی ہے تعداد 1000-1500 تعداد ہوتی ہے، لیکن جمعرات والے شب جمعہ کا جو روز ہوتا ہے اس دن 10 گنا زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو تعداد کے حوالے سے اگر کوئی اعداد و شمار دیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں زائرین جو ہے اس وقت موجود تھے۔ مغرب کے بعد جو ہے وہ دھمال دیا جاتا ہے، دھمال ہو رہا تھا اور اسی دوران جو ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اتنی جانوں کا ضیاع ہوا، جس پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے وہ رات گئے حرکت میں نظر آئے۔ رینجرز کی جانب سے جو ہے 2 مقابلے کیے گئے، منگو پیر میں مقابلہ ہوا جس میں 11 دہشت گرد رینجرز نے جو ہے وہ ٹھکانے لگا۔ اس کے علاوہ کاٹھوڑ کے علاقے میں رینجرز یہاں پہ امدادی کارروائیوں کے بعد جب روانہ ہو رہی تھی تو ان کے کانوائے پہ حملہ ہوا جس میں مقابلہ چلا، اور مقابلے میں جو ہے وہ 7 دہشت گردوں کا جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ 7 دہشت گرد اس مقابلے میں مارے گئے۔ تو صرف کراچی کی اگر بات کی جائے تو 5 منٹ کے دوران جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 اعلامیے پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے جاری ہوئے جس میں 18 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے، لیکن یہاں پر جو ہے کسی مشتبہ اور مشکوک شخص کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا، صرف شواہد اکٹھا کیے گئے، جسمانی اعضاء جو تھے وہ اکٹھا کیے گئے، ان کو احسن عباسی اگر ابھی اوور آل صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے اور اوور آل صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پولیس تو بالکل غائب ہو گئی ہے، کوئی نجی طور پر کوئی اہلکار بھی نہیں ہے رضاکارانہ طور پر جو اس صورتحال کو کنٹرول کرے۔ محکمہ اوقاف والے کیا کہہ رہے ہیں اور ان مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں؟ جی بالکل، زائرین کے یہی مطالبات ہیں کہ ہزاروں سال کا کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا پرخوں کی جانب سے جو ہے اس مزار کی، اس درگاہ کی جو ہے حفاظت کی جا رہی تھی، انتظامات چلائے جاتے تھے، تو واپس جو ہے وہ انہی کے حوالے تمام تر انتظامات کیے جائیں۔ جب سے محکمہ اوقاف کے حوالے انتظامات ہوئے ہیں کوئی ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، کوئی انتظامات جو ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آتے، تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ واپس جو ہے وہ درگاہ کی انتظامیہ کے حوالے جو ہے وہ انتظامات کو دیے جائیں۔ جب محکمہ اوقاف کے حوالے کیا گیا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں انہوں نے اپنے 81 پیاروں کی جو ہے وہ میتیں اٹھائی ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ ہے کہ کوئی ایسا افسوسناک واقعہ جو ہے اس درگاہ پہ پیش نہیں آیا۔ جی ٹھیک ہے، احسن عباسی یہ بھی بتائے گا کہ اس وقت ہم لوگ فوٹیجز میں دیکھ رہے ہیں کہ جو زائرین ہے وہ شدید غم و غصے کا شکار ہے اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس وقت کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ کس طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں؟
دیکھیں اس وقت مظاہرین جو ہیں یہاں پر جو ہے بات نماز فجر جو ہے وہ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور یہ تعداد جو ہے ہزاروں تک جا پہنچی اور اس کے بعد ایک شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. ان کو اندر آنے کے لیے جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا رہا تھا, پولیس کا بھاری پہرا لگا دیا گیا تھا, لیکن مظاہرین اس تمام تر پہرے کو توڑ کے جو ہے وہ درگاہ کے اندر داخل ہوئے ہیں. انہوں نے حاضری دی ہے, منتیں مرادیں مانتے ہوئے یہاں پر جو زائرین ہیں, علاقہ مکین ہیں, غم و غصے میں پائے جاتے ہیں, روتے ہوئے ہر آنکھ اخبار جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. یہاں پہ زائرین کی سراپا احتجاج ہے اور ایک ہی مطالبہ لیے وہ یہاں پر موجود ہے درگاہ کے آتے میں کہ واپس جو ہے انتظامیہ کے حوالے جو ہے درگاہ کی سیکیورٹی کو کیا جائے, کیونکہ جب سے محکمہ اوقاف اور سرکار کی نگرانی میں یہ درگاہ دی گئی ہے تو مطالبات کیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے, تو وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. جب وہ مطالبات ہی پورے نہیں ہوتے تو واپس جو ہے انہی کے حوالے ان تمام تر انتظامات کو دے دیا جائے. جی ٹھیک ہے, احسن آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا. آج نیوز کی اسکرین پر اس وقت آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ہیں لال شہباز قلندر کے مزار کے, جہاں پر زائرین انتہائی غم و غصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. ہمارے نمائندے کے مطابق فجر کی نماز کے بعد سے ہی یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اپنا احتجاج کر رہے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ, یہ بڑا سانحہ پیش آیا جمعرات کے روز, جہاں پر زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ آج نیوز کی اسکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں خواتین بھی یہاں پر شامل ہیں اور تمام اور لوگ بھی ہیں, علاقہ مکین بھی شامل ہیں, زائرین بھی ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں, بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جمعرات کے دن آتے ہیں اور آپ آج نیوز کی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. جبکہ پولیس بالکل غائب ہے, محکمہ اوقاف کے اپنے لوگ بھی موجود نہیں ہیں, رضاکار بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں. سچویشن صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے. یہ زائرین غم و غصے کا شکار ہیں اور فجر سے ان کا احتجاج شروع ہوا تھا, اب تک ان کا احتجاج ہو رہا ہے. جبکہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ AD خواجہ نے اس حوالے سے سخت انتظامات کیے تھے اور کہا تھا کہ بیریئرز لگائے جائیں گے. 2 واک تھرو گیٹس ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل ناکارہ ہیں, صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ایک دفعہ پھر سے چلتے ہیں احسن عباسی کی جانب اور احسن عباسی سے پوچھتے ہیں. احسن عباسی, ایک تو بتائیے گا کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی اور دوسرا ابھی اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تازہ ترین طور پر اس جگہ پر کوئی پہنچا ہے, کوئی حکومتی نمائندہ پہنچا ہے, کوئی پولیس آئی ہے بازار سے واپس آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں تحقیقات کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا, جیسے کہ آئی جی سندھ نے کہا کہ ایک عورت تھی, لیکن صبح جب راج عمر خطاب پہنچے تو انہوں نے ایک اور سوالیہ نشان ان کے اسٹیٹمنٹ پہ اٹھا دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مرد تھا. تو تحقیقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہوں گی. جو شواہد اکٹھا کیے ہیں ان کو فورینسک لیبارٹری بھیج دیا گیا ہے. رپورٹ آنے کے بعد ہی تمام تر جو ہے تفتیشی جو یہاں پہ افسران تھے جنہوں نے رات بھر شواہد اکٹھا کیے ان پہ ایک مجموعی رپورٹ بنائی جائے گی اور اس کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے تمام جو حقائق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جمع کیے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ زائرین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے مطالبات ہیں, کس حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ کیا واقعہ ہوا, کب سے جو ہے یہ ایسے معاملات جو ہے تھے یا پہلا واقعہ ہوا ہے. ان سے تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم, آپ بتائیے گا کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس درگاہ پہ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 7 سے ادھر پڑوسی رہنے والا ہوں. ہمارے سارے دن ادھر ہوتے ہیں, پولیس کچھ نہیں کرتی ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے یہ جو دربار ہے پھر واپس گادی نشینوں کو دی جائے اور آرمی رینجرز کو ادھر ڈیوٹی دینی چاہیے. اور یہ بڑی درگاہ ہر جمعہ رات لاکھوں ہزاریں آدمی آتے ہیں مگر سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. محکمہ اوقاف والے اپنے کھانے میں لگے ہوتے ہیں, پولیس والے اپنے کھانے میں لگے ہوتے ہیں. ہماری چیف سے جنرل صاحب سے یہ التجا ہے خود آرمی ادھر ڈیوٹی لگائے. اور 3 مہینے کے بعد مرشد کا میلہ ہے, پوری دنیا آتی ہے, ہزاریں سالے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور 7 میں کچھ بھی نہیں ہے. جتنی پبلک آتی ہر جمعہ رات کم سے کم 50 سے لاکھ تک آدمی آ جاتے ہیں. یہ جو آپ سین دیکھ رہے ہیں یہ رات پورا دھمال سے بھرا ہوا تھا, کم سے کم 10,000 بندے تھے. اندر روزے میں بھی 10-15 ہزار بندے تھے, ارد گرد میں بندے تھے. پولیس والے 5-4 لگے ہوئے تھے, کوئی پان کھا رہا ہے, کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی ہے. کوئی کاٹن شالے والا آتا ہے پولیس والوں ان کو جا کے پیسے کے لیے جاتے ہیں. اچھا, اس درگاہ کی تاریخ بتائیے گا, آپ یہاں پر کب سے آ رہے ہیں؟ میں بابا ادھر کے رہنے والا ہوں, پیدا ادھر ہوں, میرا گھر قاضی مالے میں. اور یہ پرانی تاریخ ہے, ادھر پورے پاکستان سے بڑے میں بڑی یہ درگاہ ہے جو 24 گھنٹے رش ہوتی ہے, کوئی انتظام نہیں. اچھا, جس وقت یہاں دھماکہ ہوا آپ یہاں پر موجود تھے, کیا مناظر دیکھے؟
जिसर में नमाज पढ़ के बाहर निकला तो दुआएं दुआ था, फिर आवाज आई तो भी बाहर कोई नहीं निकले। बस 5 मिनट में देखे थे इधर हमने देखे सारी दुनिया लाश ढेर पड़े थे, कोई उसबा कहाँ पड़ा था, कोई ऊपर पड़ा था छत पे। बस क्या बताएं, बस ये चिंची रक्षे वाले थे वो आ गए, बाकी कोई भी नहीं था। इंतजाम 1 घंटे के बाद आया है, एसपी 1.5 घंटे के बाद आया है, हमारा सीएम पहुंचा है 10 बजे तक। आपका सीएम भी आपके ही इलाके का है और मेडिकल की सहूलियात के हवाले से 7 बजे धमाका हुआ है, 11 बजे पहुंचे, 11-12 बजे हमारा सीएम पहुंचा है। 7 बजे धमाका हुआ है, 12 बजे पहुंचे हैं। ठीक है ठीक है, जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना यह है कि आर्मी और रेंजर्स के हवाले दरगाह को किया जाए, जो इनके मुतालबात हैं वो मुतालबात पूरे होते हुए नज़र नहीं आते हैं। इनके तमाम मुतालबात जो है वो पूरे हों। मुर्शिद का 3 महीने बाद जो है एक बड़ा सालाना इज्तिमा लगता है, जिसमें लाखों मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में जो है वो ज़ायरीन आते हैं मन्नतें मुरादें लेकर, लेकिन जो सिक्योरिटी है उससे मुतमईन नहीं है। सरापा एहतजाज है, इनके मुतालबात हैं, मन्नतें मुरादें लेके लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से एहसन अब्बासी हमें कर रहे थे। लम्हा बलम्हा हम आपको आगाह कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है। ज़ायरीन का यही मुतालबा है कि सिक्योरिटी को रेंजर्स और फौज के हवाले किया जाए, और जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको बिल्कुल आगाह करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह ज़ायरीन के लिए अहम मुकाम रखती है। हर साल उर्स पर यहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद ज़ियारत के लिए आती है। हजरत लाल शहबाज का किरदार, उनकी दावत और उनके पैगाम अमन ने खित्ते में अहम किरदार अदा किया। सेवन शरीफ में वाक़या उनकी दरगाह की भी तारीख निहायत अहमियत की हामिल है। तारीख क्या है ये जान लेते हैं। लाल शहबाज कलंदर की वफात के बाद 1356 में सेवन शरीफ में इनका मज़ार तामीर किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में मज़ार की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल हुआ। मज़ार के लिए सिंधी काशी टाइल्स और सोने का दरवाज़ा शाह ईरान ने तोहफा किया। मज़ार के रोज़े का अहाता तकरीबन 100 स्क्वायर यार्ड तक फैला है। मज़ार के सहन में एक अलम नस्ब है जहाँ ज़ायरीन दिए जलाते हैं। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर वैसे तो हर वक्त ही ज़ायरीन का रश रहता है, लेकिन जुमेरात को खुसूसन धमाल का इनेकाद किया जाता है, जिसके लिए ज़ायरीन दूर दूर से तशरीफ़ लाते हैं। वाकई में बहुत दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और हर वक्त यहाँ पर जो है वो इसी तरह का रश लगा रहता है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद नजर डालेंगे। गुज़िश्ता एक हफ्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के सितारे नासिर, और उनके साथ फाहद मौजूद हैं जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम सारे दिन से ही बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की नज़र होने वाली मासूम जानों के बारे में, तो उन्हीं को हम चाहेंगे आप कुछ खरादे तहसीन पेश कर सकें, कुछ अपने मुल्क के लिए दुआ कर सकें। और ताजदार हम पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। ताजदारे हरम वो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हाँ निगाहे करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम। सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, आप ही गर न लोगे हमारी खबर, आप ही गर न लोगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम। मौला मौला मौला
شکریہ. آپ نے بہت ہی خوبصورت سا یہ خراج تحسین پیش کیا ہے. ناصر فہد، آپ لوگوں سے دوبارہ بھی بات کرتے ہیں کیونکہ بات کر رہے ہیں ہم دہشت گردی کی. تو دہشت گردی کی نئی لہر نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا ہے. دہشت گردوں نے 5 دن میں 4 صوبوں کو نشانہ بنایا. جی ہاں، دہشت گردوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں 9 حملے کیے ہیں، جن میں 70 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. پانچ دن 9 بڑے حملے. دہشت گردی کی نئی لہر نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اتوار 12 فروری کو سما کی DSNG وین کو نشانہ بنایا گیا. حملے میں اسسٹنٹ کیمرہ مین جاں بحق ہو گیا. دہشت گردوں نے اگلے روز لاہور کو نشانہ بنایا. دوا ساز کمپنیوں کے احتجاج کے دوران خودکش حملہ ہوا. آج نیوز کے کیمرہ مین اور ڈرائیور زخمی ہو گئے. DSNG وین مکمل تباہ ہو گئی. حملے میں 14 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. شہداء میں DIG ٹریفک اور SSP آپریشنز بھی شامل تھے. اسی دن کوئٹہ سریاب روڈ پر بم کی اطلاع پر BDS اہلکار پہنچے، لیکن بم ناکارہ بنانے کے دوران پھٹ گیا. 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے. بدھ کو مومند ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ کے دفتر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم فورسز کے روکنے پر ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ دوسرے کو فورسز نے فائرنگ کر کے مار ڈالا. دھماکے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے. واقعے کے بعد مومند ایجنسی میں ہی ایک اور خودکش حملہ آور کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا. خودکش حملہ آور نے فورسز کی جانب سے گھیرے جانے پر دھماکہ کر دیا، جس میں ایک اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا. بدھ کی ہی شام پشاور حیات آباد کمپلیکس میں موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہ آور نے جوڈیشل عملے کی گاڑی سے خود کو ٹکرا دیا. حملے میں ڈرائیور جاں بحق اور 5 جوڈیشل افسران زخمی ہوئے. جمعرات کی صبح آواران میں فورسز کی گاڑی کے قریب دستی بم کا دھماکہ ہوا، جس میں کیپٹن طہا اور 2 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. اور اسی روز شام کو 7 بجے کے لگ بھگ دہشت گردوں نے لال شہباز قلندر کی درگاہ کو نشانہ بنایا. دہشت گردی کی یہ نئی لہر پاکستان میں داخل ہو گئی ہے، لیکن اس سب میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ صبر کا دامن تھامے رکھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس مشکل وقت میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی کوشش کیجئے. پوری نیشن کو چاہیے کہ اس وقت میں متحد ہو جائے. جی ہاں بالکل، ہمت حوصلے جو ہے وہ پست نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ایک قوم بن کر، ایک بہادر قوم بن کر تمام جو ہے دہشت گردی کو اس کا سامنا کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہمیشہ یہی کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد. ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور آج کا شو کافی افسردہ شو تھا. ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کے لیے ہی ایک افسردہ خبریں ہیں. تو گڈ مارننگ آج سے میں اور انم اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ کے لیے مزید کچھ شوز لے کر آئیں گے. تو کیپ واچنگ گڈ مارننگ آج. اور جانے سے پہلے ہم ایک اور چاہیں گے کہ آپ کوئی کلام پڑھ دیجئے. میم ٹریبیوٹ سانگ ہے، میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. جان من جان سے گیا ہے بے سبب، جان مولا کیا ہے قاتل کی طلب، تیری اس الوداع کا جب سا ہے انداز، تو ایسے دل بتائے بن گیا ہے راہ، تو میرے روبرو تھا کل نہ جانے اب کہاں ہے تو میرے مولا، تو ان پر کر کرم اپنا میرے مولا، تو روشن یہ جہاں رکھنا، جہاں رکھنا.